नाच गाना, फहाशी, बेहयाई, और झंडा किसका उठाया हुआ है? रियासत मदीना का। और दूसरी तरफ मक्का पाक रियाज में क्या, सऊदी अरब में क्या हो रहा है? और झंडा किसका उठाया हुआ है? तौहीद का उठाया। तो नाज़रीन यकीन माने कि मैं इनमें कोई फर्क नहीं समझता हूं। दोनों ने सही पत्ता खेला, दोनों ने सही कार्ड खेला और अपने कार्ड में कामयाब हुए। दोनों ने इस्लामी टच दिया, इस्लामी टच दे के पूरी दुनिया को आपने काबू कर लिया, मुसलमानों को, कि यार ये तो बड़े तौहीदी हैं, ये तो रियासत मदीना बनाने वाले हैं। लेकिन इनके पीछे किसका हाथ है, इनका असल मकसद क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता अब अवाम के सामने आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियो देख रहा हूं कि जो यकीनन मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हुआ और मजबूर हो गया कि इस मौजू के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। यानी कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि अब्दुल वहाब नजदी और इमरान खान में हैरान कुन मुमासलत, बहुत सारी चीजें हैं जो अब्दुल वहाब नजदी में और इमरान खान में मुश्तरक हैं। मैं गिनती कर रहा था, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं कोई चंद 5-7 का जिक्र करूंगा कि जो हैरान कुन मुमासलत रखती हैं अब्दुल वहाब नजदी की आते हैं और इमरान खान की आते हैं। नाज़रीन अगर मैं तफसील में जाऊं अब्दुल वहाब नजदी की तो यकीनन वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी और मेरा मकसद भी तफसील में जाने का नहीं है। जो मेरा मकसद है बात करने का कि भाई इनकी मुमासलत क्या है। जो वीडियो मैं देख रहा हूं उस वीडियो के हवाले से मैंने जो चीज निकाली है वो आप लोगों के सामने रखनी है। नाज़रीन वीडियोस जो मैं देख रहा था उस वीडियो में एक तो यानी कि सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, वहां नाच गाना, बेहयाई, फहाशी का बाजार गर्म हो चुका है। दिन ब दिन सऊदी अरब यानी कि हदूद क्रॉस कर रहा है। और सऊदी अरब वाले कौन है, चाहे वो ये सऊदी हुकूमत है या महकमा औकाफ है, वो अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार हैं। ठीक है। और दूसरी वीडियोस मैं देख रहा था कि कोई कम से कम 4 के 5 वीडियोस मेरी नजर से गुजरी कि जहां पीटीआई के कारकुन पासपोर्ट जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं और पाकिस्तानी झंडे को जला रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान इमरान है तो ठीक है, नहीं तो इमरान नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। ये 2 वीडियोस देख के खासकर जो सऊदीया की एक वीडियोस है, अगर वो अभी तक तो यकीन नहीं आ रहा है, यकीन माने यकीन नहीं रहा। हाँ अगर सऊदीया को नजदियों को नजर में रखें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हैरान कौन है कि वहां एक खाने काबी की एक मुशाबहत रखने वाला स्टेज बना के वहां लड़कियां नचाई जा रही हैं। अब नाजरीन जो मैंने इन दोनों की करनी है कि इन दोनों ने जो अपने पैरोकार तैयार किए हैं वो आज ग्राउंड के ऊपर भी दोनों की एक ही सोच है, चाहे अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार हैं और चाहे वो इमरान खान के पैरोकार हैं। अब इनमें जो चीज मुमासलत है और बड़ी हैरान कुन है वो आप लोगों के सामने रखनी है। नाज़रीन अब्दुल वहाब नजदी कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, इसके पीछे किसका हाथ था, मुझे बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मैं वहां तफसील में नहीं जाना चाहूंगा। मैं बात करूंगा कि अब्दुल वहाब नजदी ने जब अपना बयानिया दिया था चेंज का तो उसने क्या कहा था, उसने एक किताब लिखी थी अल तौहीद, उसमें उसने जिक्र किया था कि सिर्फ मैं ही मुसलमान हूं, मेरे अलावा सब मुशरिक हैं। यानी मैं ही से मुराद कि जो मेरी बात मानेगा, जो मेरे पीछे चलेगा वो सच्चा मुसलमान तौहीदी होगा, बाकी जितने भी हैं वो सब मुशरिक हैं। आज पूरी दुनिया में देख लो जहां अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार हैं, चाहे वो अहले हदीस हैं, चाहे वो देवबंदी हैं, जो भी अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे अलावा तो सब मुशरिक हैं। यानी कि बरेलवी अकीदे वाले उन्होंने अंगूठा चूम के लिया तो भी मुशरिक हो गए, अगर उन्होंने फातिहा पढ़ लिया तब भी मुशरिक हो गए, उन्होंने खत्म पढ़ा लिया तब भी वो मुशरिक हो गए। आज ग्राउंड के ऊपर देखो। और इसी तरह अगर इमरान खान का देखो तो इमरान खान ने भी यही बयानिया दिया कौमी यूथ को कि सिर्फ मैं ही ईमानदार हूं, सिर्फ मैं ही सच्चा हूं, सिर्फ मैं ही मुहब्बे वतन हूं, सिर्फ मुझे ही पाकिस्तान की फिक्र है, बाकी सब चोर हैं। आज किसी भी पीटीआई के कारकुन से पूछो, उनका पैमाना ही यही है कि जो शख्स इमरान से
محبت کرتا ہے، عمران کو چاہتا ہے، تو وہ سب سے اچھا عالم بھی ہے، سب سے اچھا صحافی بھی ہے، سب سے اچھا انسان بھی ہے، محب وطن بھی ہے، ایماندار بھی ہے۔ لیکن اگر وہ عمران خان کے خلاف ہے تو چاہے وہ ان کا سکا باپ بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا بہترین عالمی دین ہی کیوں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عمران کے خلاف ہے تو یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ غدار ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ایک طرف عبدالوہاب نجدی کے پیروکار دیکھو اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے پیروکار دیکھو، بالکل دونوں کی ایک ہی سوچ ہے۔ عبدالوہاب نجدی نے کس کا توحید کا نعرہ، یعنی کہ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تو دین کے اوپر چلنے والا ہے، یعنی کہ عبدالوہاب نجدی نے بھی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے دین کا استعمال کیا اور عمران خان نے بھی دین کا استعمال کیا، کس کا؟ ریاست مدینہ کا۔ عبدالوہاب نجدی نے کہا تھا کہ میں توحید بیان کر رہا ہوں اور عمران خان نے کہا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ مماثلت ہو گئی۔ عبدالوہاب نجدی کے پیچھے کون تھے؟ برطانیہ تھا، یورپ تھا، اور عمران خان کے پیچھے کون ہے؟ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یورپی یونین عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ آج عمران خان جیل میں ہے، سوائے یعنی کہ ہر یورپی یونین، یعنی کہ اسرائیل ہو گیا، اقوام متحدہ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، جتنے بھی یورپی ممالک ہیں انہوں نے عمران خان کی قید کے اوپر بیانات دیے، مطالبہ کیا، قراردادیں جمع ہوئیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ عمران خان کے حق میں کوئی اسلامی ملک ساتھ نہیں کھڑا ہوا، جتنا بھی کھڑا ہوا وہ کون ہوا؟ یورپی یونین، یعنی کہ ہے امت مسلمہ کا لیڈر، ریاست مدینہ بنانے والا، لیکن فکر کس کو ہے؟ یورپی یونین کو، کہ یار اس کو رہا کیا جائے۔ کسی اسلامی ملک نے، کسی یعنی کہ انڈونیشیا نے، ترکی نے، بنگلہ دیش نے، کسی بھی اسلامی ملک نے عمران خان کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ آواز اٹھا رہا ہے یورپی یونین۔ سعودیہ دیکھ لو کہ سعودیہ اسلامی ملک ہے، ہب ہے مسلمانوں کا، لیکن اس کے ساتھ صرف اپنی عرب کنٹریاں ہیں۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ سعودیہ نے ہمیشہ امریکہ کی وفاداری نبھائی ہے، اور امریکہ کے کہنے کی وجہ سے آپ چاہے یمن میں چلے جائیں، چاہے شام میں چلے جائیں، چاہے سیریا میں چلے جائیں، جہاں بھی مسلمانوں کا خون بہا جا رہا ہے اس میں سعودیہ اور امریکہ کا ہاتھ ہے، دونوں مل کے وہاں خون بہا رہے ہیں۔ کتنی زبردست مماثلات ان دونوں میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جاتے ہیں سعودیہ کی طرف کہ ہمیشہ سعودیہ نے امریکہ کی یعنی کہ بات مانی ہے۔ امریکہ نے، بلکہ آپ دیکھیں تو امریکہ کی جو ہیلری کلنٹن تھی اس کا بیانات موجود ہیں، اس ایم بی ایس کے خود بیانات موجود ہیں کہ ہم نے امریکہ کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کیا ہے، یعنی کہ اپنے پیروکار تیار کیے ہیں کہ جو سعودیہ کو مانتے ہیں، اور سعودیہ امریکہ کے خلاف دوسری نہیں کرتا ہے۔ آپ عمران خان کی طرف جائے، عمران خان کے جو ماننے والے ہیں ہمیشہ آج وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لے رہے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں کر رہے ہیں، امریکہ کے جھنڈے لہرا رہے ہیں کہ یار کسی طرح ہمارے لیڈر کو رہا کیا جائے۔ ایک اور مماثلت، عبدالوہاب نجدی کے ماننے والوں نے اپنا مقصد ناچ گانا بنا لیا ہے، انجوائمنٹ کرنا، ناچ گانا، فحاشی پھیلانا، یعنی کہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سب کچھ، اور عمران خان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، ان کے عمران خان کے جتنے بھی جلسے اٹھا لو، سب جلسوں میں ناچ گانے کو ہی مقصد بنایا گیا ہے۔ وہاں لڑکیاں نچانا، بے حیائی جلسوں میں فحاشی پھیلانا، بدتمیزی پھیلانا، یہ ناظرین بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عبدالوہاب نجدی اور عمران خان میں مماثلت رکھتی ہیں۔ اب دیکھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے کہ جو عبدالوہاب نجدی کو ماننے والے ہیں، اگر 10 سال 15 سال 20 سال پہلے چلے جائیں تو وہ تو بالکل عبدالوہاب نجدی کے علاوہ بات بھی نہیں سنتے تھے، لیکن آج وہ لوگ بھی سمجھ گئے جو عبدالوہاب نجدی کو ماننے والے ہیں۔ کئی اہل حدیث اور دیوبندیوں کے، میں مولویوں کے بیانات سن چکا ہوں کہ جو سعودیہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، سعودیہ حکومت کو غلط، لیکن کس طرح غلط کہہ رہے ہیں؟ جس طرح عبدالوہاب نجدیوں کی سوچ ہے اسی طرح سیم سوچ پی ٹی آئی کے لوگوں میں ہے۔ میں کئی دیوبندی اہل حدیث، ایک دن میں کھڑا تھا تو مجھے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یار سعودیہ تو بہت، وہ دیوبند عقیدے سے تعلق رکھنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ یار سعودیہ تو اب حدودیں کراس کر رہا ہے، کیا آپ سعودیہ کی ان حرکتوں سے پریشان نہیں ہیں؟ وہ مجھے کہہ رہا تھا۔
تو میں نے اس کو کہا ہے کہ نہیں یار میں تو پریشان نہیں ہوں، پریشان تو آپ کو ہونا چاہیے. آپ کہتے تھے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے سعودی والوں کو یہی عقیدہ ہے. آپ سب سے بڑی دلیل اپنے حق ہونے کی سعودیہ کی مثال دیتے تھے کہ جی حرمین شریف ہیں، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں مسجد نبوی ہے، وہاں کے جو لوگ حرمین شریف ہیں وہ بھی ہمارے عقیدے والے ہیں، تو ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ بھولے بھالے لوگوں کو کس طرح بے وقوف بنایا جاتا تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرمین شریفین. یعنی کہ میں نے ان کے بڑے علماء اکرام سے سنا ہے، مکی صاحب سے سنا ہے، طارق جمیل سے سنا ہے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بریلوی تو ان کو کہتے ہیں کہ یار بد عقیدہ ہیں، تو وہ آگے کیا دلیل دیتے ہیں ان کے حق ہونے کی کہ یار اللہ کی ذات اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے گھر میں بد عقیدہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے. تو آگے جو بھولے بھالے ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں ہاں یار دیکھو اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی ہے، وہاں بد عقیدہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں، امام مسجد کیسے رہ سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو 600-700 سال سلطنت عثمانیہ نے حکومت کی، جن کو آپ نے مشرک کہہ کے عبد الوہاب نجدی نے نکالا تھا، تو کیا اس وقت نعوذ باللہ اللہ کی ذات کمزور تھا؟ اگر پہلے چلا جائے جب بیت اللہ کے اندر بت تھے تو نعوذ باللہ کہ اللہ کی ذات کمزور تھا. تو اس طرح یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ یار دیکھو جو، تو میں نے اس کو کہا ہے کہ یار پریشان تو آپ کو ہونا چاہیے، مجھے کیا ہے، ہمارے جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو 125 سال پہلے بتا گیا ہے کہ یہ تو نجدی ہیں، یہ تو برطانیہ کے لائے ہوئے لوگ ہیں، ان کا مقصد تو کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ ناظرین عمران خان کے سپورٹروں کو دیکھ لیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. جس طرح عبد الوہاب نجدی کے پیچھے ہمفرے کا ہاتھ تھا، ایک یہودی ایجنٹ کا ہاتھ تھا، اس نے اس کو گائیڈ کیا، اس نے اس کو سب اکسایا. اسی طرح عمران خان نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ عمران خان نے بھی برطانیہ یعنی کہ یورپ میں تعلیم حاصل کی، اور ان کا مقصد بھی ناچ گانا، فحاشی، بے حیائی، اور جھنڈا کس کا اٹھایا ہوا ہے؟ ریاست مدینہ کا. اور دوسری طرف مکہ پاک اور ریاض میں کیا، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ اور جھنڈا کس کا اٹھایا ہوا ہے؟ توحید کا اٹھایا ہوا ہے. تو آج کئی دیوبندی اہل علماء وہ مانتے ہیں کہ یار یہ جو سعودیہ میں ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ کس طرح مانتے ہیں کہ یار اس سے پہلے MBS سے پہلے جو لوگ تھے نا وہ اچھے تھے، وہ توحیدی تھے، یہ جو MBS ہے نا یہ غلط ہے. لیکن ہم کہتے تھے نہیں، کہ آپ نے MBS کے عمل دیکھ لیے کہ یہ غلط ہے، لیکن ہمارے امام نے پہلے ہی بتا دیا تھا، سب کچھ جان گئے تھے کہ یہ تاریخ کیا بتا رہی ہے، یہ تو ایسا ایسا آ کے سامنے آئیں گے. اسی طرح جو عمران خان کے ماننے والے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک عمران خان ایماندار ہے باقی سب چور ہیں، اور اب تو وہ کہتے ہیں کہ جو PTI کی قیادت ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن ایماندار عمران خان ہے، عمران خان ٹھیک ہے. بھائی اگر عمران خان ٹھیک ہے تو وہ اپنی قیادت کو چینج کیوں نہیں کرتا ہے؟ یعنی کہ وہ عمران خان کو کسی حالت میں برا نہیں کہتے اور سب کو برا کہتے ہیں. اگر انڈائریکٹ آپ وہ عمران خان کے اوپر ان کا پورا یعنی کہ وہ داتا ہے، لیکن وہ نام منہ سے عمران خان کا نام نہیں لیتے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یار، یہ PTI کے رہنما کی اگر کوئی برائی ان کے سامنے لے کے جائے نا تو وہ کہتے ہیں یار اس میں عمران خان کی کیا غلطی ہے، یہ تو اس کا رہنما، یعنی کہ PTI کا اہم رہنما ہوگا، اگر اس کا کوئی آپ غلط کام سامنے لے کے جائیں گے تو وہ کہیں گے یار اس میں عمران کی کیا غلطی ہے، یہ تو اس نے برا کام کیا ہے. جس طرح آج دیوبندی جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں آل سعود کی کیا غلطی ہے، یہ تو MBS کی غلطی ہے. تو ناظرین یقین مانیں کہ میں ان میں کوئی فرق نہیں سمجھتا ہوں. دونوں نے صحیح پتہ کھیلا، دونوں نے صحیح کارڈ کھیلا اور اپنے کارڈ میں کامیاب ہوئے. عمران خان بھی ٹیک اوور کر رہا تھا حکومت کے اوپر، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ نہیں کر سکا. دونوں نے اسلامی ٹچ دیا، اسلامی ٹچ دے کے پوری دنیا کو آپ نے قابو کر لیا مسلمانوں کو کہ یار یہ تو بڑے توحیدی ہیں، یہ تو ریاست مدینہ بنانے والے ہیں. لیکن ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، ان کا اصل مقصد کیا ہے، وہ ایستا ایستا اب عوام کے سامنے آ رہا ہے. لیکن انہوں نے جو کلٹ تیار کر لیے ہیں، جو اپنے پیروکار تیار کر لیے ہیں، وہ کسی صورت میں کسی سے ہاں جن کو یعنی کہ جو ہم کو سب کچھ واضح ہو رہا ہے. تو مجھے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، میں نے کسی عالم دین کے منہ سے سنا تھا کہ جب اس سے سوال کیا گیا تھا کہ جی جو لوگ بریلوی عقیدے والے نہیں ہیں، دوسرے دیوبندی یا اہل حدیث ہیں، کیا ہم ان کو تبلیغ کریں گے یا ان کو سمجھائیں گے تو کیا وہ واپس اپنے پرانے عقیدے پہ آ جائیں گے؟
تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نہیں وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اگر جس شخص نے واضح گستاخ کو سپورٹ کر لیا یا گستاخی کر لی تو اللہ کی ذات اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ واپس نہیں آئے گا۔ آپ نے جو تبلیغ کرنی ہے، آپ نے جو جدوجہد کرنی ہے، وہ اس لیے نہیں کرنی ہے کہ وہ لوگ واپس آ جائیں۔ ہاں، جن کی قسمت میں ہوگا وہ واپس آ جائیں گے۔ آپ نے اپنے لوگوں کو روکنا ہے کہ وہ اس لین میں نہ جائیں، تاکہ یعنی کہ فتنہ تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ محنت ہم کر رہے ہیں، یہ اس سے کر رہے ہیں کہ یار وہ تو واپس آئیں یا نہ آئیں، جو بھولے بھالے لوگ ہیں وہ ان کے اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہماری اولادیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو ناظرین، لاسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو کم از کم ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ برکل آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔